हाजरा मसरूर की कहानी। आप ही की दुनिया का जिक्र है कि उन दोनों के दरमियान तिपाई पर रखा हुआ बरकी पंखा ख्वामख्वाह बड़ा मज़का खेज सा लग रहा था। वो कमर झुकाए अहमकों की तरह आहिस्ता आहिस्ता अपनी मुंडिया उसकी तरफ ले जाता और सरर फरर भन भन एक लम्हे टिक कर पूरी कुव्वत से हवा देता और फिर उसी मज़का खेज आहिस्तगी और वक़ार से उसके शौहर की तरफ मुतवज्जे हो जाता। सरर फरर भन भन, जैसे वो पंखा ना हो बल्कि कोई शाह साहब हो जो मुंह ही मुंह में बड़बड़ा कर फूंके मार मार कर जिन उतार रहा हो किसी पर से। मगर उन दोनों पर तो वाकई एक बड़ा जबरदस्त जिन सवार था जो किसी तरह उतरने का नाम ही न लेता था। दोपहर के खाने से फारिग होने के बाद वो दोनों निढाल से आराम कुर्सियों पर ढेर एक दूसरे को उचटी उचटी नजरों से कभी कभी देख रहे थे। ऐसी उचटी और जली भुनी नजरें कि अगर उनकी ऐनकों के शीशे चटक जाते तो कुछ अजब न था। उनकी सूरतों से एक न खत्म होने वाली बेजारी और उकताहट बरस रही थी और कुर्सियों पर वो ऐसे ढीले ढाले पड़े थे जैसे थकन ने उनका जोड़ जोड़ तोड़ दिया हो। इस गजब की खामोशी छाई हुई थी उन पर जैसे बेचारों को बोलना आता ही न हो, या फिर अब अजदवाजी जिंदगी के 2 साल बसर कर लेने के बाद उनकी कतरनी जैसी जबानें आंखों में उतर आई हों और वो अपनी जबानों के उस नए मलबूस से मुतमईन हों। मगर सच तो यह था कि शादी के पहले ही साल में वो अपने खूबसूरत नाजुक और मीठे अल्फाज का सारा जमा जत्था खर्च कर बैठे थे। रहे जो मामूली अल्फाज तो वो दूसरे साल में सर्फ हो गए और अब तीसरे साल में जले कटे और कड़वे अल्फाज का तह खाना भी खाली होते देखकर कम खर्च करो की पॉलिसी पर कारबंद हो गए थे। हाय रे ये जमा खर्च का फेर। कितनी देर से तो वो इसी तरह पड़े हुए थे, ठुसे हुए मेदों और बोझल रूहों को महसूस करते हुए। और पंखा उन दोनों के दरमियान कोई कमर झुका शाह साहब मालूम हो रहा था जो किसी का जिन उतारने की कोशिश कर रहा हो। लोहे के झूले में पड़ा हुआ मरझिल्ला बच्चा सोते में बार बार मुंह बिसूर रहा था। शायद वो नींद में अपने घर की बेरौनकी को महसूस करते हुए हंगामे के लिए आमादा होना चाह रहा था। दफतन बराबर वाले फ्लैट में हड़बौंग सी मच गई। उसके चेहरे पर तजस्सुस की एक लहर सी उभरी। उसने गैर इरादी तौर पर अपने शौहर की तरफ देखा जो खुद भी आवाजों पर कान लगाए हुए था, बिल्कुल बच्चों के से चाव से। उनकी हमसाई मिसेस विलियम उस वक्त बगैर आवाज बनाए जोर जोर से कह रही थी, तुम साला हमारा 5 बरस की छोकरी से मस्करी करना मांगता? तुम्हारे को अपना मदर सिस्टर नहीं मिलता? हम तुम्हारा पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएगा जो अब हमारा छोकरी को चॉकलेट देकर अपना रूम में ले गया, साला। मिसेस विलियम कड़क कड़क कर और न जाने कितनी धमकियां उस माँ बहन न मुंतखब करने वाले को देती रही और जवाब में एक भारी सी आवाज मिनमिनाती रही, जैसे उस भारी आवाज को यह एहसास हो कि अगर 5 बरस की छोकरी की जगह 18 बरस की लड़की होती तो देखती मेरी आवाज की कड़क और अपनी आवाज की मिनमिनाहट। एक दूसरे को देखकर वो बैक वक्त बड़े तंज से हंस पड़े, जैसे उन्हें एक ही वक्त में एक दूसरे की आंखों में कोई बहुत गंदी ढकी छुपी बात एकदम नंगी नजर आ गई हो। उसके शौहर के चेहरे पर हिकारत आमेज हंसी गहरी होती गई। फजूल ही तो झकझक कर रही है कमबख्त, कच्ची कैरी देखकर मुंह में पानी भराए तो खता किसकी? भला इस मामले में दरख्त को क्यों बुरा लगे? उसने अपनी पतली पतली सियाह बालों से भरी हुई टांगे मेज पर रख दी और होंठ लटकाकर बोला, लेकिन वो शायद इस गैर मुतवक्का हमले के लिए तैयार न थी। थू थू, मर्द की औकात पर थू है। नफरत से मुंह सुकेड़ कर वो सिर्फ इतना ही कह सकी। उसकी आंखों में हिकारत उबल पड़ने को तिलमिला रही थी। इसमें चटखने की बात ही क्या है? कैरी हराम तो नहीं? वो उसी अकड़ से कहने लगा जबकि आम खिलाने के लिए खुद दरख्त बेचैन रहते हैं। बस भूख भूख, कैरियां चबा लो, पत्ते ठूंस लो, दरख्त निगल जाओ, फिर भी अल्लाह करेगा नियत नहीं भरेगी मर्द जात की। उसने नफरत और हिकारत का हर अंदाज मुश्तमा करते हुए जवाब दिया। खिसियानी बिल्ली, वो कुत्ते की तरह गुर्राया, तुम मुझे कायल कर सको तो जानूं कि कैरियां अपने लिए नहीं होती। होती ना हो? सुना नहीं मिसेस विलियम ने कैसे दांत खट्टे किए तुम्हारे भाई बंद के? वो जरा फख्र से मुस्कुराई। अच्छा है, ऐसों को तो चौराहे पर सजा मिलना चाहिए। हाँ हाँ, वो चिढ़कर बोला, कैरी के लिए तो ये कयामत हो। और जो रस भरा पक्का आम राह चलते टपक पड़े तो दरख्त कैसा चुपचाप खड़ा रहता है जैसे सांप सूंघ गया हो गरीब को। वो बड़ी बेरहमी से हंसा। वो एक लम्हे को हकदक रह गई। मुट्ठी भर भर खाक जो दूसरे की तरफ उछाल रही थी
एक ही फूंक में उल्टी अपने मुंह पर पड़ गई। उसके बाप ने दोनों की मर्जी देखते हुए अपने हाथों शादी कर दी थी। यह था उस एहसान का बदला, और आज उसे मोहब्बत करने का सिला भी मिल गया। वो उस पर टपक पड़ी थी। उसके एहसासात पर जैसे सड़ा हुआ आम निचुड़ रहा था। घिनौना कड़वा रस टप टप गिर रहा था। वो कोई बड़ा ही जहरीला जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसके जहन के सयाल जहराव का खौलाव हर ढलते हुए फिक्रे को भंवर में पड़ी हुई सीप की तरह नचा डालता। वो चुप की चुप रह गई। फसाद की जड़। अब के वो जरा खुश मिजाजी से हंसा। मकौला तो वाकई बड़ा पुराना है, मगर उतना ही सच्चा भी है। अब देखो, हमारे देश में फिरका वाराना फसादात के अलावा जितने भी फसाद होते हैं, उनमें ज्यादातर लड़कियां ही वजह होती हैं। लड़की चाहे 18 बरस की हो या 5 बरस की, फर्क सिर्फ इतना है कि छोटी लड़कियों के लिए डंके की चोट पर और बड़ी लड़कियों के लिए अमूमन जरा नीचे सुरों में। बात खत्म करके वो इस तरह हंसा जैसे उसने कोई बड़ा अहम मसला बड़ी काबिलियत से बयान किया हो, लेकिन वो आंखें झुकाए होंठ काटते हुए साड़ी की प्लेटों से खेल रही थी। उसकी नन्ही सी खड़ी खड़ी नाक पर लाली ताक झांक कर रही थी और उसे बार बार थूक निगलना पड़ रहा था। क्यों, मैं गलत कहता हूं? उसके शौहर ने उसे खामोश देखकर पूछा। नहीं, हरगिज नहीं, वो जहरीली मुस्कुराहट के साथ गोया हुई। लेकिन ये कितने मजे की बात है कि जिन लड़कियों के लिए फसाद होते हैं, वही चंद रोज बाद ऐसी फजूल हो जाती हैं जैसे नारंगी का छिलका। वो इतने जोर से हंसी के ऐनक के शीशों के पीछे नमी चमक उठी। उसके शौहर को शायद बीवी की यह हंसी खल गई। जभी तो उसकी मोटी मोटी भवें एक दूसरे पर रह रहकर लपकने लगी। बड़ी कोशिश से वो हंस सका, बड़ी बेजार और फीकी सी हंसी, जैसे गले पड़ा ढोल बजा रहा हो गरीब। इसके बाद उन दोनों के दरमियान बातचीत का यह खारदार रिश्ता भी टूट गया। इतवार का दिन उनसे काटे न कट रहा था। कितनी मुश्किल से तो उन्हें बात करने का एक मौजू मिला था, लेकिन उन्होंने तो एक दूसरे पर तेजाब फेंकने की कोशिश में उसे भी खत्म कर दिया। अब फिर चुप, वही सुकूत, वही भरी हुई तबीयतें और वही पंखे शाह की फूंके, जो इस हालत में खामखा मज़का खेज मालूम हो रही थी। मगर वो दोनों उससे भी महजूज होने का ख्याल नहीं कर सकते थे, जैसे दोनों की जिंदगी में सिवाय नीम के कुछ फूलता ही न हो। सेल्विया, सेल्विया डार्लिंग। लड़ने झगड़ने से छुट्टी पाकर मिसेस विलियम गले से ढाली हुई आवाज में अपनी 5 बरस की बच्ची के लिए कूकने लगी, जो शायद लड़ाई के दौरान मौका पाकर किसी और फ्लैट में चॉकलेट का चस्का पूरा करने खिसक गई थी। जाने क्या आदत थी उसकी कि हर एक का दरवाजा झांकती फिरती, बिल्लियों की तरह कभी कभी तो उनके दरवाजे पर भी आ जाती, और बड़ी मासूमियत से अधखुले दरवाजे में सर अड़ाकर बड़ी बड़ी ख्वाहिशमंद आंखों से अंदर देखने लगती। उस वक्त उसके शौहर की नजर किसी गैर शऊरी जज्बे के तहत दरवाजे की तरफ उठ गई, मगर कमबख्त सेल्विया वाकई किसी और ही घर में चॉकलेट वसूल कर रही थी। उसने मुंह फाड़कर एक जमाई ली और बड़ी सुस्ती से उंगलियां चटखाते हुए बीवी की तरफ देखने लगा। वो खामोश थी। ढीले ढाले आसाब और दबे दबे गुस्से ने उसके छोटे से जर्द और नाजुक चेहरे पर हल्की सी सूजन दौड़ा दी थी, और पंखे की हवा ने बिगड़े संवरे खुश्क बालों की कई नन्ही नन्ही लटों को पेशानी पर लिटा रखा था। ऐनक का सियाह फ्रेम तो और भी भला लग रहा था चेहरे पर। ऐसी प्यारी लग रही थी जैसे कोई नई नवेली उस्तानी कुड़ मगज लड़कियों से भरपाए बैठी हो, लेकिन उसके शौहर की आंखों में पसंदीदगी की कोई लहर न उभरी। सेल्विया बड़ी होकर कातिल निकलेगी, कातिल। उसके शौहर ने बालों से भरी हुई टांगें बदतमीजी से तय करके आराम कुर्सी पर जमाते हुए कहा, और फिर दांत दबाकर आंखें सुकेड़कर बेसाख्ता हंसी के हल्के हल्के झटकों से महजूज होने लगा, गोया उसे तपा रहा हो, चिढ़ा रहा हो। उसने आंखें आहिस्ता से उठाईं। उसकी नजर अपने शौहर के उस बेहुदा अंदाजे नशिस्त पर चंद लम्हों को रुकी, उस अंदाजे नशिस्त पर जिसे देखकर हर दफा नफरत की स्याही मोहब्बत के अधमुए जिस्म में अपना एक और कांटा पेवस्त कर देती। उसे ऐसे मौके पर हमेशा अपना वो चचा याद आ जाता, जो कुर्सी पर इसी तरह घुटने पेट से लगाकर बैठता था और उसे देखकर मारे नफरत के उसका जी मतलाने लगता था। मगर वो कुछ कह न सकती थी, क्योंकि वो भतीजी थी। लेकिन उसे क्या उम्मीद थी कि उसका शौहर, जिसके इश्क में वो कभी बौलाई बौलाई फिरती थी, वो भी इसी तरह कुर्सी पर बैठने का आदी होगा। उसने कितनी ही बार उसे टोका भी था, लेकिन जवाब मिलता कि बीवी के सामने भी आराम से ना बैठा जाए तो फिर किसके सामने। मगर इसे क्या किया जाए कि बीवी के अंदर से वो 18 बरस की किसी के इश्क में बौलाई बौलाई फिरने वाली लड़की किसी तरह निकलने का नाम ही नहीं लेती।
مارے نفرت کے اس کے ہونٹ کانپ کانپ کر رہ گئے۔ اس نے اپنے شوہر کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ کچھ دن سے اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ وہ محض اسے جلانے اور چڑھانے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے، ورنہ اس میں کسی عورت سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی ہمت ہی نہیں۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کے شوہر میں چاہے سب عیب ہوں، مگر وہ کچھ تو مجبوراً اور کچھ حقیقت میں پاک باز واقع ہوا ہے۔ تو پھر وہ ان زبانی بموں سے کیوں ڈرے؟ وہ خاموش رہی، لیکن اس کی نظریں بار بار بالکل غیر ارادی طور پر سخت کراہت سے اس کی تہہ کی ہوئی سوکھی سوکھی ٹانگوں کی طرف اٹھ رہی تھی، جن کے درمیان سے کمر بند کا پھندنا نکل کر کرسی کے نیچے جھول رہا تھا۔ جواب نہ پا کر اس کا شوہر کسی قدر ناگواری سے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے گھٹنے ہلانے لگا، اور وہ کھڑکی سے باہر آسمان کے نیلے ڈھکنے کو تکتے ہوئے سوچ رہی تھی، کچھ اپنی گزشتہ حماقتوں کے بارے میں، جو پہلے حماقتیں نہ محسوس ہوتی تھی بلکہ زندگی کا سب سے ضروری اور سب سے حسین مقصد۔ اسے آج سے 3.5 سال پہلے ایک شرمیلے سے کم گو کنوارے سے محبت ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اور کیسے ہو گئی، بس کئی راتیں تخیلات کی سرگوشیاں سنتے سنتے آنکھوں میں کٹ گئیں، دنوں میں بڑا لچکیلا سا اضطراب بھر گیا، تو اسے یقین ہو گیا کہ اب بجائے موٹی موٹی کورس کی کتابوں اور اپنی اینک سے محبت کرنے کے، وہ اپنے پڑوسی کنوارے کو چاہنے لگی ہے، جو اس سے بھی زیادہ موٹے شیشوں کی اینک لگائے، اکثر کسی موٹی سی کتاب سے آنکھیں لڑائے بالکنی میں بیٹھا نظر آتا، اور وہ اپنی بالکنی میں بار بار آ کر کوئی نہ کوئی چیز اتنی زور سے رکھتی یا اٹھاتی کہ وہ پڑھنے سے چونک کر اسے دیکھتا، اور پھر شرما کر بڑے غور سے کتاب پڑھنے کیا کھانے لگتا۔ اور ایک دن تو اس کی ایک بے تکلف کلاس فیلو نے اچانک بالکنی میں آ کر مصروفیت بھانپ لی۔ تو نے مٹھائی بھی نہیں کھلائی کمبخت، سہیلی نے اسے دبوچ لیا۔ ہیں مٹھائی؟ ہڑبڑا کر وہ اسے کمرے میں دھکیل کر لے گئی۔ کیسی مٹھائی؟ آنکھیں آٹھ کرنے کی خوشی میں ننھی بوا، اس نے دونوں کی اینکوں پر پھپتی کسی۔ ہوں بھائی اللہ، ہم نہیں۔ اور وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر جھیپی ہوئی ہنسی ہنسنے لگی۔ اپنی دوست کی زبان سے اپنے دل کی ڈھکی چھپی بات سن کر اسے تو پختہ یقین ہو گیا کہ وہ محبت کر رہی ہے۔ یہ احساس گویا اس کی سیدھی سادی سپاٹ زندگی پر جادو کی روایتی لکڑی کی طرح گھوم گیا۔ اب تو زندگی میں پھول گردنیں مٹکاتے، کلیاں کھلکھلاتی، تاریک سے تاریک گوشوں میں جیسے جگنو دیا بتی کرتے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جسم کو گرم کر دیتی، میٹھی میٹھی غنودگی ارد گرد ناچتی، اور وہ ہندی گیتوں کی برہن اپنے روئے روئے میں ریشم کے لمس کی سی گدگدی کرتی۔ آخر وہی گدگدی اسے اظہار کے قریب لے آئی، شوخیاں ہوئیں، اشارے ہوئے، مسکراہٹیں مچلیں، آنسو تڑپے، اور بس۔ گہرے رنگوں کے سوٹ ان دنوں کیسے آنکھوں میں کھپتے تھے کہ نظر ہٹانے کو جی نہ چاہتا۔ بھاری آواز سے ڈھلتے ہوئے الفاظ کتنے لوشدار تھے، ایسا لوش تو بس آزوری کی کلائیوں میں ہی دکھائی دیتا ہے۔ باتیں ایسی نرم اور پاکیزہ کہ تازے تازے مکھن کا خیال بھی مقابلے میں میلا دکھائی دینے لگے۔ وہ یہ سب دیکھتی یا استانی جی بننے کے لیے کتابوں سے آنکھیں لڑاتی؟ دھڑ سے میٹرک میں فیل ہو گئی اور باپ پر جیسے اوس پڑ گئی، لیکن اس نے شان سے کہہ دیا کہ یہ نسائیت کی توہین ہے کہ عورت اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ڈگریاں حاصل کرنے میں صرف کر دے۔ باپ اپنی آزاد خیال بیٹی کی زبان سے پرانے زمانے کی باتیں سن کر گمسم ہی تو رہ گیا، لیکن ادھر تازے تازے مکھن کے تصور اور آزوری کی کلائیوں کے لوچ کے علاوہ بھی وہ کچھ زیادہ بے چین رہنے لگی۔ بھوکا بچہ چسنی سے کب تک بہلے؟ وہ اس کی نظر سے دور ہوتے ہی اپنی ہستی کو اتنا بے بس اور دردناک محسوس کرنے لگتی جیسے جیٹ بیساکھ میں ریت کے پہلوؤں میں دبی ہوئی گنگا۔ آخر وہ وقت بھی آیا کہ شرمیلے کنوارے نے اس کے باپ سے فساد کی راگنی چھیڑی۔ جواب مدھم سروں میں ملا، اپنے دام کھوٹے ہونے کا احساس ہی کمزوری ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہنستے چہروں اور بسورتے دلوں نے ان دونوں کو میاں بیوی ہونے کا سرٹیفکیٹ عنایت ہی کر دیا۔ شادی کے بعد 1 سال ایسا گزرا جیسے کوئی ننھی چڑیا چہکتے چہکتے ایک درخت سے دوسرے پر جا بیٹھے، لیکن پھر تو چڑیا کو دانے دنکے کی تلاش میں زمین پر اترنا ہی پڑتا ہے۔ اور آج وہ شادی کے 3 سال میں تل ملائی ہوئی سی اپنی موجودہ زندگی کے متعلق سوچ رہی تھی، بالکل اندھی ہو کر اپنی اس زندگی کے لیے جس میں سے رنگینی کا ایک ایک قطرہ اس طرح اس کا ماضی نچوڑ چکا تھا جیسے دوہی ہوئی بکری کا بچا کچا دودھ اس کا بھوکا بچہ چوس لے، لیکن جب بھوک نہ ختم ہو تو خالی تھنوں کو گھسیٹے نوچے اور ٹہوکے دے، پھر بھی کچھ حاصل نہ ہو تو جھنجھلا کر بری طرح اچھلے کودے اور ممیائے، تو وہ بھی اس گگری کے پیچھے پڑی ہوئی تھی جس میں کبھی تھوڑا بہت رس تھا۔
وہ رس اپنے حلق میں اونڈیل چکی تھی اور اب گگری خالی ہو چکی تھی، لیکن وہ ضدی بچے کی طرح گگری کو لڑکا رہی تھی، الٹ پلٹ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو رس ختم ہو جانے کے تکلیف دہ احساس میں مبتلا کرنے سے کانپتی تھی۔ لیکن اس وقت اس کے شوہر نے ٹپک پڑنے کا تانا دے کر اسے اپنے قریب سے بہت دور دھکیل دیا تھا، اس گھر سے بے تعلق اور مرجھیلے بدصورت بچے سے بیگانہ کر دیا تھا، وہ بچہ جسے وہ اپنی بیزاریوں کے باوجود کسی وقت سینے سے بھینچ لیا کرتی تھی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے ایک نہایت غلیظ غلطی کی، جس کے نتیجے میں وہ یہ سب سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے۔ کاش وہ میٹرک ہی پاس کر لیتی تو۔ ٹن ٹن کلاک نے 12 بجائے اور اس کا شوہر کونے میں رکھے ہوئے ریڈیو سیٹ کی طرف دیکھ کر اٹھنے لگا۔ ریڈیو؟ وہ ایک دم جیسے چونک پڑی۔ ریڈیو؟ دیکھو ریڈیو نہ بجانا۔ ہاں؟ کیوں؟ شوہر کو جیسے مرچیں لگ گئیں۔ وہ تمہارا لڑکا جاگ کر پے شروع کر دے گا، وہ تیزی سے بولی۔ میری جان مصیبت میں پڑ جائے گی، تمہارا کیا جائے گا؟ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اس وقت بات بڑھ جائے اور وہ اپنے جی کی بھڑاس نکال لے، مگر خوب کہی جناب نے۔ وہ ڈھیلے ڈھالے پائچوں کا پاجامہ پھٹکارتا ہوا ریڈیو کی طرف بڑھا، جس سے اس کی کمر کا ہلکا سا جھکاؤ اور دبلا پن اور بھی واضح ہو گیا۔ پھیکے تبسم کے ساتھ مڑ کر بولا، نرالی ماں ہو تم سے ایک بچہ بھی نہیں سنبھل سکتا، تو پھر ہو کس کام کی؟ کیا صرف نینوں کے تیر مجھ پر صرف کرنے بھر کی؟ اور وہ جھک کر ریڈیو کے کان مروڑنے لگا۔ کتنا صاف اور صریح طنز تھا اس چھیڑ میں۔ اسے اپنے سینے کے اندر کوئی شے سلگتی محسوس ہونے لگی۔ اس کا جی چاہا کہ چیخ اٹھے، مگر ریڈیو کی گھرڑ گھرڑ نے تو جیسے اس کی سانس کو دھوئیں کی کوٹری میں مقید کر دیا تھا۔ اب آپ فلم چاند کا ایک ریکارڈ سنیے، سمجھتے تھے جسے اپنا۔ اناؤنسر نے ایسی گرجدار آواز میں اعلان کیا کہ کمرہ دہل گیا۔ اس کا شوہر اسی پھیکی مسکراہٹ کو ہونٹوں سے چپکائے دوبارہ اسی انداز سے اپنی کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ ریڈیو پر کسی نے بڑی ہی دلکش اور حسرتناک آواز میں شکوہ کرنا شروع کر دیا۔ سمجھے تھے جسے اپنا، نکلا ہے وہ بیگانہ۔ جھولے میں پڑے ہوئے خوبصورت والدین کے بدصورت بچے نے کسمسا کر رونا چاہا، لیکن سونے کا موڈ غالب تھا، اس لیے صرف منہ بنا کر رہ گیا۔ اس نے غصہ بھری نظروں سے بچے کو گھورا کہ آخر وہ کیوں سو رہا ہے۔ اس وقت تو اسے رونا چاہیے تھا، گلا پھاڑ پھاڑ کے، مٹھیاں بھینج بھینج کے، یہاں تک کہ اسے اچھو ہو جاتا، لیکن وہ اسے نہ اٹھاتی، تاکہ اس کا شوہر جو آرام سے پڑا گانا سن رہا تھا، مزہ کرکرا ہونے پر خوب ہی تو بلبلاتا، اس سے لڑتا، اسے برا بھلا کہتا، اور پھر وہ اسی سلسلے میں کوئی فیصلہ کر لیتی، اپنے باپ کے گھر چلی جاتی یا پھر سمندر میں کود کر جان دے دیتی، بس کوئی بڑا جذباتی فیصلہ، تاکہ اس سلگتی ہوئی زندگی سے چھٹکارا مل جاتا۔ لیکن بچہ کم وقت بھی اپنے باپ کی طرح اس کے جذبات کا لحاظ کیے بغیر سوئے چلا جا رہا تھا۔ مارے کلساہٹ کے اسے رونا آنے لگا، ناک کی ننھی سی پھنکی لرز کر لال پڑ گئی اور ہونٹ نیلاہٹ پکڑنے لگے۔ اس نے کچکچا کر اپنے شوہر کی طرف ایک بار دیکھا، وہ آنکھیں بند کیے گانا سن رہا تھا بڑے اطمینان سے۔ آنسو پی کر وہ تلملائی ہوئی اٹھی اور بالکنی میں چلی گئی، کیونکہ اس کی نسائیت اب اس دور سے گزر چکی تھی جہاں آنسو دکھائے جا سکتے ہیں۔ بالکنی کی رنگین جالی سے لگ کر وہ جیسے پھوٹ پڑی۔ دوپہر کی گرم ہوا بہتے ہوئے آنسوؤں سے مس ہو کر اس کے تپتے ہوئے رخساروں کو ہلکی سی طمانینت بخش رہی تھی۔ بھیگی بھیگی پلکوں کو پپوٹوں سے چمٹائے وہ لمبی چوڑی صاف ستھری گلی میں ہر طرف دیکھ رہی تھی، اوپر نیچے اور دور دور، ایسی حسرت سے جیسے اس گھر سے باہر کی دنیا اس کے لیے نہ ہو۔ عام لفظوں میں اس کے شوہر نے اسے آزادی دے رکھی تھی، یعنی وہ بغیر برقعے کے تنہا بھی باہر جا سکتی تھی، لیکن اس موقع پر بھی اسے یہی محسوس ہوتا تھا جیسے یہ دنیا، اتنی بڑی دنیا اس کے لیے نہیں، وہ محض ایک قیدی ہے جس کی نمائش کسی گلی یا سڑک پر کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ ڈھکا ہوا سر، سکڑے لب، نیچی نگاہیں، اسے ہر شخص کی نظر ایسی معلوم ہوتی جیسے کہہ رہی ہو کہ تم فلاں کی بیوی ہو، فلاں کی بیوی۔ قدم قدم پر حراست، وہ گھبرا کر جلد سے جلد گھر لوٹ آنا پسند کرتی۔ شادی کے پہلے سال میں نظروں کی یہ پکار اسے کتنی بھلی معلوم ہوتی تھی کہ وہ فلاں کی بیوی ہے، مگر اب گلی کے اختتام پر چلنے والی ٹراموں کی کھڑکھڑاہٹ اور سائیں سائیں، موٹروں کے ہارن اور سڑک پر چلنے والوں کی آوازیں، ہوا اپنے دامن میں بھر بھر کر اس کے گرد بکھیر رہی تھی، جیسے اسے للچا رہی ہو۔ گھر میں پڑے پڑے دنیا کی تگ و دو سے الگ ہو کر عورت کی زندگی کا معیار صرف محبت رہ جاتا ہے، رنگین الفاظ اور چاؤ چونچلے سے سجی ہوئی محبت کی خواہش۔ پہلے تو یہ اسے فراوانی سے ملتی ہے،
لیکن کچھ دن بعد وہ زور شور کی محبت مرد کی خارجی زندگی کے جھمیلوں میں الجھ کر رہ جاتی ہے، کیونکہ مرد کے پاس زندگی کے بہت سے اعلیٰ معیار ہیں، لیکن عورت کے پاس لے دے کے یہی محبت، جس کے لیے وہ ایک فرما بردار بیٹی ثابت ہو سکتی ہے، ایک سعادت مند بہن کے روپ میں ظاہر ہو سکتی ہے، ایک کلاس میں فرسٹ آنے والی طالبہ بن سکتی ہے، ایک اچھی باورچن، ایک اچھی درزن، ایک لائق منتظمہ اور ایک رنگین تتلی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ سب کس لیے؟ کسی کی نظر میں محبوب بن جانے کے لیے۔ وہ باپ کی خدمت اس لیے کرے گی کہ باپ اس کے لیے جلدی سے ایک چاہنے والا مرد ڈھونڈ نکالے، بھائی خوش ہو کر اپنے حلقہ احباب میں اس کا تذکرہ کر دے۔ وہ پڑھنے میں اس لیے محنت کرے گی کہ کچھ نہیں تو سننے والے اس کی ذہانت سے متاثر ہو کر اسے پوجنے لگیں۔ کھانا عمدہ پکانے میں بھی اس کا یہی جذبہ کام کرے گا، گھر کو بنانے سنوارنے میں بھی وہ اپنے سلیقے کی نمائش کا خیال نہیں بھولے گی، اور ایک رنگین تتلی کی طرح تفریح گاہوں، جلسوں اور پارٹیوں میں اڑتے پھرنے میں بھی اس کا وہی ایک مقصد ہوگا۔ آخر ایک چاہنے والا بمشکل جھپٹ کر شوہر بنا لیا جاتا ہے، وہ چاہے عورت خود جھپٹے یا باپ بھائی جھپٹ کر دے دیں، بس گویا زندگی کی معراج ہو گئی۔ لیکن کب تک؟ آخر بیچاری عورت کے پاس محض جھلاہٹ اور نہ پوری ہونے والی خواہشیں ہی رہ جاتی ہیں۔ قید کا احساس اس پر مستزاد، ڈرپوک طبیعتیں اپنے آپ کو گھوٹ لیتی ہیں، لیکن اس کی جیسی تیز فطرت ابلنے کی ضد کرنے لگتی ہے۔ شوہر صبح اٹھا، نیند کے خمار میں چور، کچھ جھلایا جھلایا سا، بیوی نے کھلایا پلایا اور شوہر کام پر جانے کے لیے ذرا بنا ٹھنا۔ بیوی کے دل میں اسے بنا ٹھنا دیکھ کر چاؤ پیدا ہی ہوا تھا کہ کمبخت دفتر ٹھیک وقت پر پہنچنے کا خیال بیچ میں سوت کی طرح گھسا۔ لو ادھر اوس کے چند قطروں سے پیاس کیا بوجھتی۔ دن بھر انتظار کیا، شام کو شوہر آیا تو مارے تھکان کے پست، چہرے پر مسامات کا چھوڑا ہوا تیل چپڑا ہوا، آنکھیں بے رونق، ہونٹ خشک، ڈھنگ کے کپڑے جسم سے اتر کر الماری یا کھوٹی سے ہم آغوش ہو گئے، اور پھر وہی ڈھیلا ڈھالا پاجامہ جس میں کمر کا جھکاؤ اور دبلا پن بے طرح آنکھوں کو تکلیف دے۔ بس بیزاری کا سانپ بیوی کے دل پر کنڈلی مار کر اپنی زہریلی زبان لپلپانے لگتا۔ سنگھار کس کے لیے کرے، انتظار کس کا کرے، جب کوئی اسے دیکھ کر بشاش نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بن سور نہیں سکتا۔ بیوی نے کڑتے کڑتے انچھر پھینکے، جلی کٹی کہیں، جلی کٹی سنی۔ زندگی کیا تھی؟ بس بالکل کچھوے کی پیٹھ۔ اور اب وہ سخت اکتا کر رو رہی تھی۔ اسے صرف اپنی ذات سے ہمدردی تھی، ایسی شدید ہمدردی جس کی رو میں وہ اپنے شوہر سے اور اپنے بچے سے دور بہہ رہی تھی۔ بالکنی کی ٹھنڈی جالی اس کے نرم ہاتھ سے مس ہو رہی تھی، اور یہ ٹھنڈک دھیرے دھیرے اس کے جسم میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ روتے روتے وہ سامنے کے 2 منزلہ پرائیویٹ نرسنگ ہوم کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی، جس کی کھلی ہوئی سفید کھڑکیوں میں گہرے نیلے رنگ کے پردے لگے پردہ داری کی قسم کھا رہے تھے، خصوصیت سے بیواؤں اور غیر شادی شدہ لڑکیوں کے اطمینان کے لیے۔ 8 مہینے پہلے وہ بھی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے شوہر کے کندھے سے لگی اس نرسنگ ہوم میں داخل ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں ان دنوں اس کے شوہر کو اس کا بہت خیال رہنے لگا تھا، مگر جب وہ ایک بدصورت اور دائم المرض بچے کو لے کر اپنے فلیٹ میں واپس آئی تو جیسے اس کے شوہر کی بوڑھی سی محبت بالکل ہی اونگ گئی تھی۔ یوں ہی دیکھتے دیکھتے اس کی نظر نرسنگ ہوم کے باورچی خانے والی کھڑکی پر جم کر رہ گئی۔ سوکھا سہما خانسامہ کھڑکی کے قریب کھڑا بڑے انہماک سے گردن کا میل چھڑا رہا تھا کہ اتنے میں نرسنگ ہوم کی ایک ادھیڑ عمر آیا باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ خانسامہ کھڑکی کے قریب سے ہٹ کر آیا کے قریب پہنچ گیا، اور پھر تو وہاں خالص مغربی طریقے پر محبت شروع ہو گئی۔ اس کی نظر نیچی ہو گئی۔ وہ آیا نرسنگ ہوم میں گھنٹوں اس کے پاس بیٹھ کر خوبصورت اور جوان نرسوں کی عیاشی کا کچا چٹھا بیان کر کے اپنے پچکے ہوئے گالوں پر توبہ طلا کی مشق کیا کرتی۔ لیکن آج وہ خود محبت محبت اس کی رگوں میں جھنجھناہٹ سی دوڑ گئی اور دماغ گونج اٹھا۔ شاید اگر وہ آیا کا یہ معاشقہ پہلے کبھی دیکھ لیتی تو حقارت سے تھوک دیتی، لیکن اس وقت اس کے جسم کا رواں رواں واضح طور پر محبت طلب کر رہا تھا، ایک شدید سی لیکن نہایت درجے سستی سی مانگ۔ آنسو بہنا آپ ہی آپ بند ہو گئے اور بھیگے ہوئے رخسار گرم ہوا سے خشک ہو کر ایک نمکین سی چراہٹ محسوس کرنے لگے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے شوہر کی طرف ایک بار پھر محبت اور صلح کا ہاتھ بڑھائے گی۔ وہ آج اپنا دل کھول کر رکھ دے گی تاکہ وہ زندگی کو جینے کے لیے سمجھ سکے، ورنہ وہ مر جائے گی۔ وہ سب پہلی باتیں یاد دلا کر کہے گی کہ ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کیے بغیر کیسے جیا جا سکتا ہے میرے محبوب۔
وہ اس شدید تحریک سے مغلوب ہو کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اب ریڈیو پر ایک غمگین سی دھن سنائی دے رہی تھی اور اس کا شوہر اسی بےہودہ انداز سے بیٹھا ایک فضول سی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں، جیسے اس کا وجود شوہر کے لیے کوئی حقیقت ہی نہ رکھتا ہو۔ اس کے چہرے پر تنفر آمیز اطمینان ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کی مٹھیاں ایک دم بھیج گئیں اور سارا جسم جل اٹھا۔ صلح اور محبت کا اٹھا ہوا ہاتھ مفلوج ہو کر گر پڑا اور شوہر کے سینے سے لگ کر رونے کی خواہش گھٹ کر رہ گئی۔ وہ تلملائی ہوئی دوسرے کمرے میں نکل گئی۔ اس کا رواں رواں اپنے شوہر کو ایک ایسی بات کہہ رہا تھا کہ اگر وہ سن پاتا تو مارنے مرنے کو تیار ہو جاتا۔ اسے عورت کی ضرورت ہی نہ تھی دراصل۔ وہ پورے جوش کے ساتھ سوچ رہی تھی۔ وہ اس وقت اپنے شوہر کو اس کی بے نیازیوں کی سزا دینا چاہتی تھی۔ وہ دغا کر کے اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس سے دغا کر چکی ہے۔ پوری نفرت اور شدید بیزاری کے ساتھ وہ کوئی سخت حملہ کرنا چاہتی تھی۔ ذرا دیر تک وہ چپ چاپ کھڑی رہی۔ آیا، اس نے کرخت آواز میں پکارا تو باورچی خانے کے دروازے سے چکنے رخساروں والی گھاٹن جھانکی۔ اس کی پیشانی پر گدا ہوا ہلال اور تارا سانولے رنگ پر چمک رہا تھا۔ کیا بولتا بھائی؟ کسی قدر میلے دانت موٹے موٹے ہونٹوں سے جھانکے۔ ادھر آ۔ اس کے لہجے میں تندی بڑھتی ہی گئی۔ آیا نارنجی رنگ کی 9 گز کی دھوتی میں اپنے جسم کی اریانی کو نمایاں کیے اندر آ گئی۔ کیا رڑتا تھا بھائی؟ وہ کھیسے نکال کر پوچھنے لگی۔ بک بک نہ کر۔ الماری سے میرا پرس نکال لا اور وہ آیا کو بچہ سنبھالے رکھنے کی ہدایت کرتے کرتے رہ گئی۔ کیا باپو کے گھر جاتا بھائی؟ آیا نے پرس دیتے ہوئے سوال کیا، لیکن وہ بغیر جواب دیے اپنے رخسار ساڑی کے پلو سے صاف کرتی باہر نکل گئی۔ اس کے اندر ایک طوفان ہاتھ پاؤں پھیلا رہا تھا۔ 15 ہی منٹ بعد وہ اپنی بلڈنگ کے پہلے زینے پر قدم رکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، پورے غصے اور جھلاہٹ کے ساتھ، بدماش، کمینہ، آج سے 4 سال پہلے اپنے کمرے کی کھڑکی سے لگ کر کیسے کیسے اشارے کرتا تھا، گھنٹوں گھورتا تھا، اور آج جو میں ٹیلی فون کرنے کے بہانے گئی تو کمرے سے نکل گیا، گویا میں اس کی اماں تھی۔ بڑا شریف کا بچہ بن گیا، بدماش کہیں کا۔ مجھے پوچھنے کے بجائے میرے شوہر اور میرے بچے کا مزاج پوچھتا ہے، کتا۔ تیسری منزل کی چالی میں قدم رکھتے ہی اس نے اپنے بچے کے رونے کی آواز سنی، اور جیسے اس کا دماغ غصے کی شدت سے پھٹنے لگا۔ اس کا جی چاہنے لگا کہ وہ اپنے سامنے کی ہر چیز سے ٹکرا جائے، ہر شے کو توڑ ڈالے۔ وہ اپنے فلیٹ کے دروازے پر ایک لمحے کو رکی اور پھر پوری قوت سے بند کواڑ کو ہلا ڈالا۔ اندر سے ڈھیلی چٹخنی کے گرنے کی آواز آئی اور وہ اپنے زور میں کمرے کے اندر گھٹنوں کے بل جا گری۔ پھر جب اس نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ آیا اس کے پلنگ سے اپنی 9 گز کی ساڑی سنبھالتی ہوئی اٹھ رہی تھی، اور اس کا شوہر پلنگ سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہوا تھا، گھبرایا اور حیران سا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ ایک بار پھر بڑے زور سے گر پڑی ہے، ایسی کہ اب اس کا جوڑ ٹوٹ گیا ہے۔ کہاں گئی تھی تو؟ اس کا شوہر اپنی فطرت کی نمائش سے جھلا کر چیخا۔ تو مجھے اپنے جیسا کمینہ سمجھتا ہے؟ اپنے جیسا؟ وہ اسی طرح زمین پر گھٹنے اور ہتھیلیاں ٹیکے ٹیکے چلائی، ذلیل کتے کمینے، میں ایسی نہیں ہوں، میں ایسی نہیں ہوں، نہیں نہیں، اور روتے روتے اس کا دم گھٹنے لگا۔ پیٹ سے کوئی چیز اٹھ کر حلق میں اٹک گئی اور چند منٹ بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔